यीशु वाकई हैरत अंगेज है, जिसे इंसानी शक्ल इख्तियार करने और हमारे दरमियान रहने के लिए जमीन पर भेजा गया। लेकिन वो खुदा के हुक्म के मुताबिक भेजा गया। यीशु मसीह जमीन पर इसलिए नहीं आए थे कि वो एक मजहब की बुनियाद रखें, वो हमसे मुलाकात करने और इंतशार करने, बल्कि उसने हमें मोहब्बत करने और बचाने और हम हर एक की जिंदगी को उसके असल मंसूबे समझाने और बहाल करने आए थे। उसका मंसूबा खुदा और इंसानियत के दरमियान जो ताल्लुक टूट गया था उसे बहाल करने, यानी उस ताल्लुक को ठीक करना था। लेकिन हमें इब्तिदा में वापस जाना होगा। हमें बाइबल के पहले बाब यानी पैदाइश के बाब में लौटना होगा। वहाँ खुदा ने जाहिर किया कि आसमानों और जमीन का खालिक खुदा था, और आप देखते हैं कि खुदा ने जो कुछ भी पैदा किया वो सब मुकम्मल था। तो मेरे अजीजों, आपको इस बात को समझना होगा। इससे पहले कि हम इसमें दाखिल हों, मैं बाइबल को खुदा की तरफ से हमारे लिए खुदा का कलाम समझता हूँ। यह हमें इंसानी कौम के लिए मंसूबा और मकसद का राज फाश करती है। मैं बाइबल पर ईमान रखता हूँ और इस बाइबल के अल्फाज सच्चाई हैं, और बाइबल जाहिर करती है कि खुदा के साथ ताल्लुक में होना हमारी जिंदगियों का असल मंसूबा था। इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीनों को खल्क किया। खुदा ने जो कुछ भी पैदा किया वो जबरदस्त था, मगर फिर बाइबल कहती है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपने मुशाबे पर बनाया। खुदा ने पूरी इंसानियत को अपने मोहब्बत के वसूलकार और नेकी के इजहार के वसाइल बनाने के लिए पैदा किया। तो बाइबल कहती है कि खुदा ने आदम और हवा को पैदा किया। आदम और हवा जमीन पर चलने वाले पहले इंसान थे। उन्हें खुदा की सूरत और मुशाबियत पर पैदा किया गया था। उन्होंने खुदा के साथ गहरा ताल्लुक हासिल किया और उसकी मोहब्बत से मुस्तफीद हुए। यहां मैं एक बात वाज़ह कर दूं, मैं मजहब की बात नहीं कर रहा। मजहब इंसान की कोशिश है कि खुद को खुदा के साथ बनाए रखे। मगर मेरे अजीजों, मजहब काम नहीं करता। मैं जो बात कर रहा हूं वो एक ताल्लुक है। ये ताल्लुक खुदा हर एक के साथ रखना चाहता है, और ये यीशु मसीह के जरिए होता है। आप शायद सोच रहे हो कि मैंने यीशु के बारे में सुना है, लेकिन दर हकीकत आप में से बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक अच्छा इंसान है, जैसा कि उसकी कुछ तालीमात को लोग पसंद करते हैं। आपको ये समझना होगा, या तो यीशु वही है जो वो कहता है, या फिर वो कोई जनूनी शख्स है, क्योंकि वो कहता है कि राह, हक और जिंदगी वही है। वो यहाँ आया ताकि जिंदा खुदा के साथ हमारे ताल्लुक को ठीक कर सके। या तो आप यकीन करते हैं कि वो खुदा का बेटा है जो इंसानियत को बहाल करने और निजात देने आया है, या फिर वो एक जुनूनी आदमी है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो खुदा का बेटा है। मैं ये मानता हूँ कि यीशु मसीह बदन में खुदा थे, और मैं बाइबल की बात को सच मानता हूँ। बाइबल नस्ल इंसानी के लिए बयानिया और हतमी मकसद सबसे पहले खुदा के तहरीरी कलाम से ही पहुंचाया जाता है। बाइबल पैदाइश के तीसरे बाब में ये भी कहती है कि आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की। वो शैतान की फरेब में आ गए और नतीजतन आदम और हवा गुनाह कर बैठे। वो गुनाह करके खुदा से मुनहरिफ हो गए। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो इंसान का ताल्लुक खत्म कर दिया गया। लिहाजा गुनाह ने जिंदा खुदा के साथ इंसान का ताल्लुक खत्म कर दिया, क्योंकि खुदा ने एक कामिल दुनिया खल्क की थी और इंसान के इसके साथ ताल्लुक कायम करने का इरादा किया था। और बाइबल कहती है कि जो रूह गुनाह करती है वो हलाक हो जाएगी। वाकई में बाइबल आगे बढ़कर कहती है कि गुनाह की मजदूरी और सजा मौत है, और हर एक गुनाहगार पर एक मौत की सजा लटकी हुई है। लेकिन बाइबल कहती है कि जो कोई आदम और हवा के बाद पैदा हुए हैं, जिसमें पूरी इंसानी कौम और हर एक शख्स शामिल है, उन सबको गुनाह में पैदा किया गया है, यानी खुदा से अलहदा कर दिया गया है। इसीलिए मैं यीशु मसीह की खुशखबरी को बांटने का शौक रखता हूँ। अंजील का मतलब खुशखबरी होता है, और जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि यीशु हमें दोबारा से बेगुनाह बनाने के लिए आया है, यीशु जमीन पर हमारी जगह आए और हमारे गुनाहों का फिदिया दिया, और वो गुनाह जो हमें खुदा के साथ रिश्ता बनाने से महरूम कर रहे थे उन्हें हमसे दूर किया। लेकिन यहाँ मसला ये था कि जब गुनाह की कीमत अदा की जानी थी, जो लोगों को खुदा के साथ रिश्ता बनाने से महरूम कर रहे थे, तो गुनाह के लिए बेगुनाह कुर्बानी की जरूरत थी। जब खुदा ने पूरी दुनिया देखी तो कोई भी बाकी ना था बगैर गुनाह के, क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि सब ने गुनाह किया और खुदा के सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। इसलिए खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को जमीन पर तमाम नस्ल इंसानी के लिए मोहब्बत के लिए भेजा, जिसे उसने तख्लीक किया। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि खुदा ने यीशु मसीह को जमीन पर इसलिए नहीं भेजा कि उसने सोचा कि हम बहुत हकीर हैं, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो उन लोगों को कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। उसने यीशु को जमीन पर ना भेजने का फैसला किया। बाइबल कहती है खुदा ने यीशु मसीह को जमीन पर हमेशा की अजीम मोहब्बत की बिना पर भेजा। वो हमारे लिए या इस पूरी नस्ल इंसानी के लिए
اپنی محبت کے لیے کبھی ڈگمگایا نہیں جسے اس نے بنایا تھا۔ بائبل کہتی ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یسوع 2000 سال پہلے، جب انسانی نسل خدا کے ساتھ ہزاروں سالوں سے رشتہ نہیں رکھ پاتی تھی، 2000 سال پہلے یسوع کو زمین پر بھیجا۔ ایک کنواری مریم نے یسوع کو جنم دیا۔ یسوع خدا کا مجسمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال دنیا میں اربوں لوگ کرسمس مناتے ہیں۔ کرسمس ایک جشن ہے جب خدا نے ایک انسان کی صورت اختیار کی اور ہمارے درمیان ایک عام آدمی کی طرح رہنے لگا۔ اس کا نام یسوع ہے۔ فرشتے نے در حقیقت یسوع کو دیکھا جب یسوع اس چرنی میں پیدا ہوا اور کہا، تم اس کا نام یسوع رکھنا کیونکہ یہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دینے کے لیے زمین پر آیا ہے۔ جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے یسوع کو زمین پر دیکھا تو کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ خود یسوع نے کہا کہ وہ دنیا کو ملامت اور فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ وہ دنیا کو محبت اور نجات دینے آیا ہے۔ جہاں جہاں یسوع زمین پر گیا وہاں وہ کئی لوگوں کے ہجوم کا سامنا کرتا تھا۔ وہ جہاں جہاں وہ جاتا تھا معجزات نمایاں ہوتے تھے۔ وہ گنہگاروں کا دوست تھا، ایسے لوگ جیسے آپ اور میں، لیکن معجزات نمایاں ہوتے تھے۔ وہ جسمانی طور پر خدا تھا۔ اندھے دیکھتے تھے، بہرے لوگ سنتے تھے، لنگڑے چلتے تھے۔ یسوع کی پانی پر چلنے، مردوں کو زندہ کرنے کی کہانیاں بائبل میں تحریر ہیں۔ یسوع مسیح مجسم خدا تھا، آسمان کی حقیقت کو زمین پر لایا گیا۔ لیکن یسوع مسیح خدا کے ایک مقصد کے ساتھ زمین پر آیا۔ یسوع کا مقصد ان گناہوں کا کفارہ دینا تھا جو پوری انسانیت کو خدا کے ساتھ صحیح تعلق رکھنے سے روک رہے تھے۔ اب یاد رکھیں کہ گناہ کو بے عیب قربانی کی ضرورت تھی۔ وہ اس لیے آیا، لیکن بائبل کہتی ہے کہ گناہوں کو مٹانے کے لیے بے گناہ خون کی ضرورت تھی۔ اصل میں بائبل یہ کہتی ہے کہ بغیر خون کے گناہوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ صلیب پر چڑھایا گیا اور موت کی سزا آپ کے اور میرے لیے مقرر تھی، یسوع نے لے لی اور یسوع ہماری خاطر مر گیا۔ یسوع کی انجیل کی خوشخبری ہمارے لیے اچھی ہے۔ کوئی ہماری جگہ مر گیا اور اس کا نام یسوع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے دوران کیے گئے گناہ کی سزا کے لیے مجھے یا آپ کو مرنا نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ یسوع کی خوشخبری ہے۔ تاہم میرے دوستو، نہ صرف یسوع ہمارے لیے صلیب پر مر گیا، بلکہ وہ 3 دن بعد قبر سے بھی جی اٹھا۔ آخرکار وہ گناہ کی طاقت کو شکست دے کر جو ہمیں خدا سے دور رکھتا تھا، یسوع نے صلیب پر مر کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر اس کی قیمت ادا کی۔ گناہ کی وہ شرط جو انسانیت کو خدا کے تعلق سے باہر رکھتی ہے اب مکمل طور پر ادا ہو چکی تھی، اور بائبل کہتی ہے کہ نجات اب مکمل طور پر پوری نسل انسانیت کے لیے ایک تحفہ بن چکی ہے، ہر شخص کے لیے جو خداوند یسوع کے نام کو پکارتا ہے۔ اصل میں بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی خداوند یسوع کا نام لے گا وہ نجات پائے گا۔ آپ اور میں، میرے دوستوں، جو کوئی بھی ہے، لیکن یہ اس سے کہیں آگے جاتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ ہر شخص جو کوئی اپنی زندگی کو یسوع کے حکم پر سونپ دیتا ہے، ہر شخص جو قبول کرتا ہے کہ وہ گنہگار ہیں، انہیں ایک بچانے والا چاہیے اور ایمان میں بن کر یسوع میں ابدی زندگی، جی ہاں، ابدی زندگی کے تحفے کو قبول کرتا ہے کہ یسوع مسیح نے اس کا فدیہ ادا کیا۔ وہ خدا کا برہ تھا جو دنیا کے گناہوں کو اٹھانے آیا تھا، اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو بائبل کہتی ہے ہم اب نیا جنم لیتے ہیں، ہم نئی مخلوق ہیں، ہم خدا کے خاندان میں ہیں، ہم دوبارہ پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ایک تحفہ ہے جو ہم قبول کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ہمارے اعمال پر مبنی نہیں ہے، یہ ایمان میں یسوع مسیح پر بھروسہ کرنے سے ہمیں ملنے والا ایک تحفہ ہے۔ شاید آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اور آپ نے شاید اپنی زندگی یسوع کو پہلے کبھی نہیں دی۔ آپ نے یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے ساتھ تعلق میں ابدی زندگی کے اس تحفے کو قبول نہ کیا ہو، کبھی اس کے بارے میں نہیں سنا ہو، آپ نے کبھی نہیں سمجھا کہ یسوع آپ کو بچانے اور پیار کرنے آیا تھا، نہ کہ ہماری مزاحمت کرنے اور فیصلہ کرنے آیا تھا۔ خدا نے نسل انسانی کو یہ موقع بخشا کہ وہ یسوع مسیح کے ذریعے اس تحفے کو قبول کرے اور خدا کے ساتھ اپنے اس تعلق کو پھر سے بحال کرے جو اس کا تھا اور گناہ کے سبب سے ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن یسوع کے ذریعہ سے یہ تعلق دوبارہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ڈاکٹر پیٹ، میں ایک اچھا شخص ہوں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ میں آپ کو کہوں گا کہ یہ بہت اچھا ہے میرے دوستوں، اس کو جاری رکھیں۔ لیکن ایک اچھا شخص ہونا وہ بات نہیں ہے جو ایک شخص کو آسمان پر پہنچانا ہے۔ اور پھر کچھ لوگ آپ میں سے سوچ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے ڈاکٹر پیٹ، ایمانداری سے بتائیں، میری زندگی میں بہت سی بدترین چیزیں ہوئی ہیں اور میں نہیں جانتا کہ خدا مجھے اس طرح قبول کرے گا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر جو ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، وہ بڑی سے بڑی خطاؤں کے لیے معافی کا ذریعہ ہے۔ تو آج آپ تمام بدترین گناہوں کے لیے بھی بخشش حاصل کر سکتے ہیں جو آپ نے کبھی کیے ہیں۔
لیکن میرے دوستوں، ہمیں تمام چھوٹے گناہوں کے لیے بھی بخشش حاصل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ تمام چھوٹے گناہ بھی ہمیں ہمیشہ کے لیے خدا سے الگ رکھنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو اس بات سے حوصلہ ملے گا، کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جو کوئی بھی یسوع مسیح کے ذریعے ابدی زندگی کے تحفے کو قبول کرے گا، اس کے لیے 2 وعدے ہیں۔ نمبر 1، خدا کا روح ہمارے دل میں آئے گا اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ وہ ہمیں نیا جنم دیتا ہے۔ اب ہم خدا کے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں اور ہم خدا کے خاندان کو پا لیتے ہیں۔ ہم یسوع کے ڈی این اے میں نئی مخلوق بن جاتے ہیں، آسمان کے شہری بنتے ہیں۔ نمبر 2، ہم نہ صرف خدا کے فرزند بن جاتے ہیں بلکہ خدا کا روح بھی ہمارے دل میں اتر جاتا ہے۔ جی ہاں، بائبل ہم سے وعدہ کرتی ہے کہ جب ہم مرتے ہیں ایک دن ہم خدا کے ساتھ بڑی زندگی خدا میں ابدی طور پر گزاریں گے۔ یہ بہت عجیب بات ہے۔ یسوع مسیح کے ذریعے ابدی زندگی کا تحفہ، یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح کو زمین پر بھیجا تاکہ آپ اور میں خدا کے ساتھ تعلق قائم کر سکیں۔ لیکن یہاں ہمارے تحفے کے بارے میں جاننے کے لیے کچھ بات ہے۔ اگر وہ میرے پاس سب سے شاندار تحفہ ہو جو میں آپ کو بلا کر پیش کرنا چاہتا ہوں، بلا وصولی، کوئی شرط نہیں، تو میں یقینی طور پر جانتا ہوں کہ چاہے تحفہ بالکل مفت ہو، اگر آپ اسے خود سے قبول نہ کریں تو وہ آپ کا نہیں ہوتا۔ یہی بائبل کہتی ہے، جتنے لوگوں نے یسوع کو قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق دیا، جو اس کے نام پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ ایک تحفہ ہے جو ہم قبول کرتے ہیں جب ہم اپنا ایمان اور اعتماد یسوع پر رکھتے ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں کو اسے سونپتے ہیں۔ اور میرے دوستوں، جب ہم اپنی زندگیوں کو اسے سونپتے ہیں، ہماری پوری زندگی اب اور ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جائے گی۔ تو اگر آپ یہاں ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر پیٹ، میں نے کبھی اپنی زندگی کو یسوع مسیح کے حکم پر نہیں سونپا، میں خدا کے ساتھ تعلق میں ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنے گناہوں کی معافی چاہیے، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو ایک دن میں آسمان پر جاؤں گا اور خدا ہمیشہ میرے ساتھ ہوگا، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس سادہ دعا کو میرے ساتھ پڑھیں۔ بائبل کہتی ہے کہ اگر آپ اپنے منہ سے اقرار کریں کہ یسوع خداوند ہے اور دل میں یقین رکھیں کہ اس نے اس جرمانے کو ادا کیا ہے جو اس نے صلیب پر مر کر اور مردوں میں سے زندہ ہو کر ادا کیا ہے، پھر آپ بھی نجات پائیں گے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا کہ آپ اپنے سروں کو جھکائیں اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، خدا کے حضور سر تسلیم خم ہوں، اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور پھر میرے ساتھ یہ دعا مانگے۔ آسمانی باپ، میں اپنے پورے دل سے تیرے نام سے یسوع کے پاس آتا ہوں۔ آج میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ایک گنہگار شخص ہوں اور مجھے ایک بچانے والے کی ضرورت ہے، لہٰذا آج میں اپنے گناہوں کی زندگی سے منہ موڑتا ہوں اور پچھلی زندگی کی معافی مانگتا ہوں، اور میں اپنی زندگی تجھے سونپتا ہوں خداوند یسوع میں۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ یسوع تو واحد اور سچا خدا ہے، اور مجھے پختہ یقین ہے کہ تو نے ان گناہوں کی پوری قیمت ادا کی جنہوں نے مجھے تجھ سے دور رکھا۔ جب تو صلیب پر منہ اور مردوں میں سے جی اٹھا، اس طرح میں تجھ سے عاجزی سے کہتا ہوں کہ آج میرا خدا اور میرا نجات دہندہ بن، مجھے معاف کرنے کے لیے تیرا شکریہ، مجھے بچانے کے لیے شکریہ، اور مجھے اپنا فرزند بنانے کے لیے شکریہ۔ آمین۔ میرے دوستوں، اگر آپ نے یہ مختصر دعا کی ہے تو میرا پختہ یقین ہے کہ اب آپ زندہ خدا کے فرزند ہیں، اور یہ کہ خدا کی روح آپ کے دل میں رہتی ہے۔ جب خدا آپ کو ابدی زندگی کے تحفے کے ذریعے دیکھتا ہے اور آپ کو مقدس اور بے گناہ اور ملامت سے بالا تر سمجھتا ہے، میرے دوستو، آپ زندہ خدا کے ساتھ ہمیشہ کی ابدی زندگی میں رہنے والے ہیں۔ میں آپ کو خدا کے خاندان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اب سے یسوع کے بھائی بہن ہیں، اور میرے لیے آپ کے ساتھ بالکل نئی زندگی کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے اگر آج آپ یہ دعا مانگیں گے تو میں آپ سے گزارش کروں گا تو آپ کامنٹ سیشن میں ٹائپ کر کے میں نے یسوع کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگی تھی، سبسکرائب بٹن کو دبانے کے بعد براہ کرم ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہاں میں آپ کو خدا کے کلام میں پائے جانے والی سچائیوں کو بیان کروں گا اور اس سفر میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ جب آپ اس دعوے کو مکمل طور پر سمجھنے اور محسوس کرنے لگیں گے جو آپ کی زندگی کے لیے ہمیشہ کے لیے رکھی گئی ہیں، میرے یسوع کو جو اب آپ کا سب سے بڑا عزیز ہے، آپ کے ساتھ بانٹنا خوشی کی بات ہے۔ یسوع مسیح کے ساتھ رہنا واقعی حیرت انگیز ہے۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.